औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इंसानी तारीख ने आज़ादी की जद्दोजहद को कई बार अपनी आंखों से देखा है। आज़ादी की ये तहरीकें हमेशा खून की स्याही से लिखी जाती रही हैं। आज़ादी के मतवालों को जो ये तहरीकें चलाते हैं, कभी उनको बागी कहा गया, कभी दहशतगर्द कहा गया, लेकिन इन मतवालों ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर हमेशा आज़ादी की लकीर को क्रॉस किया है और आज़ादी को हासिल किया है। देर हो जाती है, सवेर हो जाती है, लेकिन इंसानी जद्दोजहद कभी ख़त्म नहीं होनी पाती। कश्मीर ने भी यह जद्दोजहद 70 साल से जारी रखी है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाली ये जद्दोजहद इंसानी आंखों ने कई बार देखी है। 1 लाख से ज़ायद इंसानों ने अपनी कुर्बानी इस जद्दोजहद के लिए दे चुके हैं। लेकिन 2016 के अंदर इस तहरीक को एक नया मोड़ मिला, जब बुरहान वानी एक नौजवान ने आगे बढ़कर जाम शहादत हासिल की। उस तहरीक ने एक नया मोड़ दिया कश्मीर को। एक पुरानी नस्ल से एक नई नस्ल ने उसकी लीडरशिप को अपने हाथों में लिया और आज हम एक नई नस्ल को देखते हैं कि वो इस तहरीक को चला रही है। शायद इंडिया को ये बात मंजूर नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल मुंतकिल हो रही है, तो उन्होंने वहां पर यह कोशिश की कि जो कश्मीर की स्पेशल स्टेटस है उसको खत्म किया जाए। आज के हम इस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ मेहमानों को दावत दी है और कश्मीर के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊं, आइए हम एक छोटी सी वीडियो कश्मीर के हवाले से देखते हैं। जुल्म हो रहा सानू अपने कश्मीरी भैन भाई नूं एक साडे परिवार वांगू समझना चाहिए, क्योंकि उहदे नाल जो जुल्म हो रहा सिखां नाल भी होया, होर भी घट गिनती कौमां नाल होया, होर भी देशां दे विच हो रहा, पर कश्मीर दे नाल इस वक्त बहुत ही बुरा हाल हो रहा। ते जिहड़ा I want to know from the Honorable Home Minister that what is the definition of peace in his approach or in his thinking. Do we want a peace of a graveyard or do we want a peace of a mind? What we are seeing now in Kashmir Valley is the peace of a graveyard. Is laying their lives and there's blood splattered on the roads everywhere against the Indian brutalities and the Indian occupation forces right now. Even our Jamia mosque is locked. There's absolutely nobody you can contact their loved ones or families. We are in mourning right now. We are locked up, confined in the deadliest army curfew of the world. I'm afraid this is becoming what Hitler's gas chambers were. These are the curfew chambers where our entire nation is held hostage. People are being executed in the jails, punished in their homes. This is not India that I believe in. हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या? आज़ादी का मतलब क्या? तो नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज के इस प्रोग्राम में हम कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज सारी दुनिया जो है वो कश्मीर का नोहा पड़ रही है। तो मैंने अपने स्टूडियो के अंदर कुछ मेहमानों को यहाँ पर बुलाया है और दोनों मेहमान जो है उनका ताल्लुक कश्मीर वैली से है। तो मेरी पहली मेहमान है डॉक्टर हुमैरा बशीर वानी साहब, जो कि एक डॉक्टर हैं, एजुकेशन के अंदर डॉक्टरेट किया है आपने, और आप कश्मीर की बेटी हैं। तो आज आपसे ये नोहा सुनेंगे और देखेंगे कि कश्मीर के अंदर क्या जद्दोजहद ख़वातीन के हवाले से हो रही है या आप क्यों बात रखना चाहती हैं। मेरे दूसरे मेहमान है फारूक सिद्दीकी साहब। फारूक सिद्दीकी साहब जो है वो
کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو ہے وہ ایکس اسپوکسمین رہ چکے ہیں اور گلوبل کشمیر کمیٹی کے جو ہے کونسل کے آپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایک بڑی تحریک کا حصہ ہے آپ جو گلوبلی اس وقت چل رہی ہے اور آپ کی کونسل جو ہے اس کے لیے بدجہد کرے تو ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے what you guys are doing for the movement of the کشمیر. اور میرے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر شہر کی بہت ہی معروف شخصیت ہیں اور سارے شہر کے لوگ ان کو جانتے ہیں, پرانی آواز ہیں اور بہت ایکٹیوسٹ ہیں. ہر اس طرح کے مسئلے کے اندر ہم ان کو پیش دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ظفر بنگش صاحب آپ کو ٹیلی فون پہ آنے کا. اور ظفر بنگش صاحب جو ہے فرنٹ آف کشمیر کینیڈا کے جو ہے وہ ممبر ہیں اور آپ ایک رائٹر اور جرنلسٹ بھی ہیں اور جہاں جہاں پر مسلمانوں کو اور جہاں جہاں پر جو کسی بھی اقوام ہیں ان کے لیے آواز اٹھانی ہو ظفر بنگش صاحب کی آواز جو ہے وہاں تک ضرور پہنچتی ہے. بہت بہت شکریہ ظفر بنگش صاحب آپ کا. تو میں آپ سے ظفر بھائی آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں کہ پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو یو این کی ہمارے ناظرین کو پہلے یاد دلائیں کیونکہ آنے والی نسل جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے. یہ یو این کی ریزولوشن تھی کیا ویسے کشمیر کے حوالے سے؟ جی دیکھیے یو این ریزولوشن جو ہیں تقریباً 18 ریزولوشن ہیں اور یہ صرف یو این کے نہیں بلکہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہیں جو کہ بہت معنی رکھتے ہیں. اور یہ پہلا ریزولوشن جو ہے جنوری 1948 میں سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو پاس کیا, پھر اس کے بعد اپریل میں اور اس طرح مسلسل یہ ریزولوشنز اس وقت پاس ہوتے رہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اکتوبر 1947 میں جب کشمیر میں تحریک اٹھی کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے اس نے جب ہچکچاہٹ دکھائی کہ وہ عوام سے چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں اور وہ نہیں چاہتا تھا یہ یا جو بھی اس کی مجبوریاں تھی, اور اس نے جب عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ کشمیر سے بھاگا, سری نگر سے بھاگ اٹھا اور برٹش اور انڈینز نے مل کر اس کو ایک پروویژنل انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرنے پر مجبور کیا, جس کے تحت انڈیا نے یہ جواز پیش کیا کہ جی ہم اپنی فورسز وہاں کشمیر میں لے کے جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے ٹرائبس مین آئے کیونکہ وہاں پر کافی جموں میں خاص طور پر ہری سنگھ کی فورسز نے قتل عام کیا تھا اور تقریباً کوئی 3.5 لاکھ کے قریب جو ہیں کشمیری مہاجرین وہ پاکستان ان کو جانا پڑا. تو وہاں سے پاکستان سے ٹرائبس مین اور پاکستان آرمی آئی اور وہاں پر جنگ چھڑ گئی کشمیر کے اندر. تو یہ انڈیا ہی تھا جس نے اس مسئلے کو سیکورٹی کاؤنسل میں لے کے گیا اور سیکورٹی کاؤنسل سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں مصالحت کریں. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ریزولوشنز پاس ہوئے. اس کے 3 ایلیمنٹس تھے ریزولوشنز کے. ایک تو یہ تھا کہ سیز فائر ہو جائے, دوسرا یہ کہ دونوں ممالک کی فورسز جو ہیں ان کو میجورٹی فورسز کو وڈرا کیا جائے, اور نمبر 3 جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسٹیبلائز ہو جائے تو وہاں پر ریفرینڈم کیا جائے. یہ تین بیسک اور بنیادی فیکٹرز ہیں ان ریزولوشنز کے. لیکن جیسے کہ ہوتا ہے بدقسمتی سے سیز فائر تو ہو گیا اور انڈیا اور پاکستان کی فورسز جہاں جہاں تھی 1/3 علاقہ پاکستان کے قبضے میں آیا, 2/3 جو ہے انڈیا کے, اور سیز فائر ہو گیا لیکن فورسز وہاں سے وڈرا نہ کی گئی بلکہ انڈیا ہمیشہ سے یہی جواز پیش کرتا رہا کہ جی پاکستان اپنی فورسز ہٹائے, اور لیکن انڈیا اپنی فورسز کو ہی ہٹانے کی وہ نہیں کر رہا تھا بات. اور اس وجہ سے یہ مسئلہ التوا میں پڑا رہا کیونکہ انڈیا کو تو بہانے چاہیے تھے. حالانکہ اس کے لیڈرز جواہر لال نہرو مسلسل یہ پرومسز کرتے رہے کہ جی کشمیر میں ریفرینڈم ہوگا. یہ پرومس ہم نے نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے بلکہ ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے, اور اگر وہ ہمیں نہیں چاہتے کہ ہم کشمیر بنائیں تو ہم وہاں ایک دن سے بھی زیادہ نہیں رہیں گے. تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر ان ریزولوشنز کا بیک گراؤنڈ ہے. Thank you, Zafar bhai. I just want to ask Farooq Siddiqui is here as well because he is from the Global Council of Kashmir. And so how this movement is actually started, independence movement, because referendum was the peaceful resolution, right? It's a peaceful process that in any part of the world that when there peacefully should be done. So why the movement was started, freedom movement was started? Basically, what Bangash Saab just now said, that Maharaja acceded to India under certain conditions. And those conditions, there were 3 conditions that he acceded to India. That's what is being told. That the first condition was that the foreign
affairs will be conducted by India. The second would be communication, and the third would be the defense. So what has happened that we do not know about that instrument of accession which India after signing, Maharaja after signing took to United Nations. It is between Maharaja and the Indian government, yeah. Yeah. But the moment India got that instrument of accession, which is called that paper, so it went to United Nations seeking withdrawal of those areas of Pakistan which the tribals had taken. Yes. तो वहाँ पे सीज फायर हो गया जैसे बंगा साहब ने कहा. तो because Maharaja did it without any referendum, without any will of the people, so that basically triggered the independence movement. And also there was, as Banga Sahib said, there was a massacre in Poonch area. But my question is to Farooq, to you, because being an anchor, I have to ask these questions, right? Yeah. So, my question is that there are several Muslim leaders in the valleys in themselves, and they are actually supporting India alliance, right? Like, so for Abdullah was there, and there are other Muslim leaders are there too, right? So, how the Muslims are themselves divided in that region? No, that's not the case. Okay. That's not the case. You see, you have to get into the real perspective of Kashmir. Okay. Is that Kashmir is not being occupied only by India for the last 72 years as it is in right now is being said. Kashmir was occupied by Maharaja, his forces, which was Dogra forces. Okay. Kashmir was earlier to that occupied by the Afghans. Okay. For the 70 odd. That's why the tribesmen go there, right? Right? Yes. And then Kashmir was also occupied by the Sikhs, the Ranjits. And they have their seat of power was in Lahore. Yes. Right? Yeah. And Kashmir was even sold to Gulab Singh, this Dogra regime, which there were huge human rights abuses in their tenure also. Okay. So there was a leader, which is Sheikh Muhammad Abdullah, who in 1931 came up and started a resistance movement against the civil liberties. Okay, against the civil liberty? Okay. Against the civil liberties and against Maharaja. Okay. So by the time 1947, because... It's a history. Yeah. It's a history. There was already a movement of Muslim League, which was for two-nation theory, and that was going on in India. And in Kashmir, there was a Quit Kashmir movement. Okay, let's take the Humaira, Sister Humaira. Sister Humaira, कैसे देख रही हैं पूरी कश्मीर की वैली को? 70 साल हो गए, पुराना मसला हो गया, फलस्तीन की तरह ये मसला भी ड्रैग हो रहा है, दुनिया जो है उसके हल की तरफ नहीं जा रही, हर रोज जो है कत्लेआम होता है, बहनें जो है वो विडो हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं. आप लोग खवातीन कैसे देख रही हैं इस मूवमेंट को? सबसे ज्यादा जब इस तरह की कोई मूवमेंट होती है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करते हैं तो वो वल्नरेबल पॉपुलेशन करती है, इसमें औरतें और बच्चे. बिल्कुल. जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं उसमें शहादतें होती हैं, औरतें बेवा होती हैं, उनको रेप किया जाता है, उनके बच्चों को उठा लिया जाता है. तो इस मूवमेंट में भी कश्मीर की जो तहरीक है उसमें भी ये हुआ है कि बेइंतहा शहादतें और बेइंतहा खवातीन जो हैं उनको साथ जुल्म हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई. तो वहाँ पर बेसिकली सिविल लिबर्टीज नहीं है. अच्छा. यानी अगर सिविल लिबर्टीज होती तो एक कौम जो है वो उसके साथ रह रही है, उसके बावजूद वो हर वक्त एहतजाज कर रही है, हर वक्त वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं. तो ये कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो उसके साथ रहना ही नहीं चाह रहे. ठीक. और जब वो कोई भी आवाज बुलंद करते हैं जो कि उनका राइट है, एज अ ह्यूमन राइट है, कि वो एक उनका राइट है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, किस तरह रहना चाहते हैं, उनको रोका जाता है. जब वो आवाज बुलंद करते हैं तो उनको सप्रेस किया जाता है. सबसे ज्यादा आसानी तरीके से सप्रेस करना औरत को दबा देना होता है, क्योंकि औरत के लिए को दबाना आसान होता है. मगर उसके बावजूद खवातीन वहाँ पर बहुत एक्टिव हैं और वो लगी हुई हैं, जद्दोजहद आज़ादी के लिए कोशिश कर रही हैं. तो ये है कि for the last 25 years, I wanted to add what Mera said, is that India is using rape as a weapon of
war against India, But what, against Kashmiris. And other than that, she listed there are unmarked graves there. Okay. Right, which Amnesty International has taken cognizance of. Okay. There has been commission of inquiry, but never allowed. Never happened. No, it did not happen because India doesn't allow. Okay. Right? Okay. But there were hearing, I remember one of the hearing by the European Commission, in which Amnesty International also participated, and there was people who had the data, and but India does not allow. In similar way, there are so many cases of the rape, and these are heart-touching cases in which India has shown belligerence to international community. Lately, in 2018, June 2018, and then this year, June 2019, consecutively, 2 reports of human rights abuses emerged from United Nations Human Rights Council, which is basically the arm of United Nations on human rights. Yeah. Right? Yeah. There's no other department. That's true. And United Nations has its own procedures set how to deal with. So what they did, in the absence of United Nations officials not able to go to India, so they monitored through different sources, yes. Different sources. So they came up with a report that there are, as she said, there are different kinds of abuses happening. And then UNHCR also in that report established a way of verifying it and then established a way how to deal with it. So they asked India as well as Pakistan, they asked, because about Pakistan, Azad Kashmir, they picked up that there are some legislative holes, which is not of significant abuses. But about in India, they listed about 14 to 15 aspects of human rights abuses and asked India to, if they can allow. They did not allow them. तो फारूक साहब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि टाइम हमारा, तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हम उनसे भी हमें ब्रेक लेना होता है. तो नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, 2 अहम तरीन सवाल हमने पूछने हैं कि ये जो आज़ादी की जद्दोजहद थी, इसको ये लेबल कैसे लग गया कि वो टेररिस्ट की जद्दोजहद है, और दूसरी बात हमने पूछनी है कि ये जो आर्टिकल 370 और 35A जो है, इसको जिस तरह से स्क्रैप किया है इंडिया असेंबली ने, उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों करना चाहता है इंडिया ये, क्योंकि क्या जरूरी था कि इस वक्त जो है ना इस मसले को उठाया जाए. तो लेट्स टेक अ ब्रेक. नाज़रीन, जैसे कि वक्फे से पहले हम बात आपसे कर रहे थे कि कुछ अहम और सवालात हैं कश्मीर के हवाले से जो हमने पूछने. मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर जफर बंगश साहब हैं, यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर हुमैरा बशीर वानी साहब हैं, और फारूक सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं. हम आपसे अभी गुफ्तगू कर रहे थे. तो बंगश साहब, मैं आपसे एक दफा फिर आपकी तरफ आता हूँ, और एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो आज़ादी की तहरीक है कश्मीर की, ये कैसे हो गया कि ये आज़ादी की तहरीक जो है वो टेररिज्म की तहरीक पे तब्दील हो गई? क्योंकि आज जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा जो लेबल इसके ऊपर लगता है वो ये है कि जनाब वहां टेररिस्ट हैं और वो जो है ना ये सारा हंगामा कर रहे हैं. देखिए भाई, मसला ये है कि जो भी जालिम होता है, जो भी गासिब होता है, वो जो लोग उसके खिलाफ मुजाहिमत की तहरीक करते हैं उनको वो टेररिस्ट करार देते हैं. हालांकि यूनाइटेड नेशंस की कई रेजोल्यूशंस हैं. सबसे पहले 1983 में या 1982 में रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो लोग ऑक्यूपेशन के खिलाफ जिद्दोजहद करते हैं उनको टेररिस्ट नहीं करार दिया जा सकता, वो मूवमेंट है. एक बात यह है. उसके बाद 1993 में, फरवरी 1993 में यूनाइटेड नेशंस ने दोबारा इस रेजोल्यूशन की वजाहत की और कहा कि जो लोग अंडर ऑक्यूपेशन हैं
وہ اپنے آکیپائرز کی ریزسٹنس میں کوئی بھی حربہ استعمال کریں وہ ٹیررزم کی کیٹیگری میں نہیں آتا. تو بدقسمتی سے انڈیا کا پروپیگنڈا کامیاب رہا ہے. اس نے دنیا میں یہ امپریشن کریٹ کیا ہے کہ چونکہ یہ تحریک چل رہی ہے اور اس میں ٹیررسٹ شامل ہیں وغیرہ, اور یہ عالمی سچویشن بھی ایسی تھی 9/11 کے بعد خاص طور سے کہ کوئی بھی جو ریزسٹنس کی موومنٹ ہے اس کو وہ ٹیررزم قرار دیتے تھے. لیکن انہوں نے امریکہ نے طالبان کو بھی ٹیررسٹ قرار دیا تھا, اور ابھی بیٹھ کر انہی سے بات چیت کر رہے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے یہاں سے بھاگنے کی اجازت دو. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں یہ ان کا بنیادی حق ہے, اور یہ پروپیگنڈا جو ہے ہمیں اس کو قطعاً ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے. کشمیری عوام کے ساتھ بہت مظالم ہو رہے ہیں, یہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن نے ان کو ڈاکیومنٹ کیا, ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ. پچھلے سال جون 2018 میں ان کی پہلی رپورٹ آئی, اس سال جولائی 8 2019 میں دوسری رپورٹ آئی فالو اپ, جس میں صاف طور پر کہا گیا کہ یہ مظالم اٹھا رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہیں, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے, انڈیا کے اپنے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی رپورٹس ہیں کہ کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, ناروا قسم کا ظلم ہو رہا ہے, خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تقریباً 1 لاکھ کے قریب بیچارے کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے. ہزاروں نوجوان جو ہیں غائب ہو گئے ہیں, ان کا پتہ نہیں ہے. ہزاروں ان مارکڈ گریوز ڈسکورڈ ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے انڈیا کی کوشش کانسٹنٹلی یہی رہی ہے کہ اس تحریک کو بدنام کرنے میں اس کو ٹیررزم کا لیبل دے, اور انفارچونیٹلی انٹرنیشنل سچویشن ایسی ہے کہ اس نے اس نان سینسیکل لیبل کو ایکسیپٹ کیا ہے. چلے میں ڈاکٹر حمیرہ بشیر سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس پوری تحریک کو اس حوالے سے کہ یہ جو ٹیررزم کا لبادہ ہے, کیونکہ پاکستان کے اوپر بھی اس کا الزام آتا ہے کہ وہ سارا, کیونکہ پاکستان نے تو بہت عرصے سے 9/11 کے بعد یہ جھیل رہا ہے, اور اس کو تو انڈیا نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دیا جائے ان باتوں کی وجہ سے. انڈیا جو ہے وہ خود اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے, اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم پہ ظلم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا. تو انڈیا کا پروپیگنڈا یہی ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہاں پر انسرجنسی ہو رہی ہے یا کوئی ملیٹنٹس ہیں, حالانکہ کوئی ملیٹنٹ موجود نہیں ہے. یہ وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے جن کو مارا جا رہا ہے, کیونکہ ویلی کے اندر کوئی باہر سے آ کے کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ لوکل لوگ ہیں جو اپنے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, جن کے بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, جن کی ہزاروں فوجی وہاں پر تعینات کر دیے, اور لاکھوں افواج موجود ہیں, جس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ شامل ہے تو افواج کو ہٹا دیں وہاں سے, پھر دیکھتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ رہتا ہے. یہ تو فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں. فاروق صاحب تو یہ جو تمام جو اس وقت موجودہ تحریک چل رہی ہے, ابھی جو عید کی نماز بھی پڑھنے دی گئی, اور بڑا وہاں پر جو انفورسمنٹ بڑھا دی ہے انڈیا نے, اور اس کی یقیناً ان کے پاس کوئی پلان ہے اس کو کرنے کا. نہیں, جو I will go back to your question, جو آپ نے ہندوستان نے جتنا فائدہ 9/11 کے بعد اس ٹیررزم کے نام پر اٹھایا ہے, اتنا فائدہ کسی ملک نے کہیں پر نہیں اٹھایا. روس نے بھی نہیں اٹھایا وہ چشتیہ میں. ہندوستان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ اس کشمیر کی تحریک کو یہ رنگ دیا جائے کہ یہ ایک خلافت کی تحریک ہے. اچھا, ٹھیک. دوسری یہ کہ یہ کراس بارڈر ہے. ٹھیک ہے. دو یہ 2 نیریٹیوز ہندوستان نے استعمال کیے پچھلے 10, 15, 20 سال سے. ٹھیک ہے. اس میں اس نے خود ہی ایسی چیزیں کی جس سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی یہ احساس ہوا کہ شاید یہ وہی چیز ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بالکل, پلیز. It was when Bill Clinton had to visit India. One day before his visit, کشمیر میں 36 سکھ کو مارا. اوکے. Massacred. ٹھیک ہے. And there was a breakfast meeting with the journalist in the morning of Bill Clinton. He was the president of United States. He had, the first thing he had to say that I condemn this attack. So anything about Kashmir was suppressed. Yeah. In similar ways, you would see that last year, 2 years back, there was an
لوگوں کا ہجوم نکلا ہندوستان کے خلاف. اینڈ دیر واز اے امیج ویسٹرن میڈیا میں آیا ہر جگہ پر کشمیر مطلب جو نارملی نہیں آتا ہے کیونکہ پیپل اٹ واز اینڈ آل آف اے سڈن دیر از این اٹیک آن ان کود ان اوڈی where she lives بارامولہ کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو so the whole thing is again کہ بھائی ادھر ٹیررزم ہو رہا ہے. پچھلی بار بھی انہوں نے پلوامہ کا اٹیک کیا. انہوں نے بہت سے ایسی چیزیں خود کی ہیں so that the international community can be kept at bay by projecting Kashmir one as a cross border that these are Pakistanis coming here, though which is not true. It's an indigenous. The people of Kashmir want freedom. The second is that it is some kind of Al-Qaeda and Islamic. Some terrorist organization, or they are trying to link. They are trying to link. As Banga Sahab said, there is no definition of terrorism. Okay. If there is a terrorism, if there would be a definition of terrorism as they are saying, then Mandela was a terrorist. تو چلیں گے امپورٹنٹ سوال بنگا صاحب آپ کی طرف پھر آ رہا ہوں میں, اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ایز اے جرنلسٹ بھی آپ ہیں اور کریسنٹ نکالتے ہیں یہاں سے کینیڈا سے بہت عرصے سے. تو سوال یہ ہے کہ بنگا صاحب آپ سے کہ یہ جو آرٹیکل 370 ہے اور 35A ہے, آخر انڈیا کو اس موقع کے اوپر کیوں یہ یاد آ گیا کہ اس کو نکال دیں اور جو یہ ویلی ہے اس کو اپنے حصہ بنا لیں انڈیا کا اور اس کی اسپیشل پوزیشن کو ختم کر دیا جائے؟ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں اس کی؟ الیکشن کے دوران نریندر مودی نے صاف صاف طور پر کہا تھا کہ اگر وہ الیکٹ ہوگا تو وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دے گا, اور یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. جب پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل ہوئی, اس کی وجہ سے اس نے اس کو پش کیا. ایک تو یہ فیکٹر ہے, یہ تو آپ کی پالیسی ہے, ڈکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فیکٹر بھی فرم رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس دوران میں جب یہ امریکہ آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے, اس کو فون کو میرے خیال ہے قریب کر لیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل فیکٹر جو ہے جو کہ اس کا اثر بھی انڈیا کی تھنکنگ پہ ہو رہا ہے, وہ ہے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات. اور اس میں چونکہ پاکستان کا بہت ہی اہم کردار ہے, اور ہندوستان نے افغانستان میں تقریباً $4 بلین کے قریب انویسٹمنٹ کی ہے, تو وہ اس کی انویسٹمنٹ تو اب تقریباً ڈوب چکی ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اب افغانستان سے ہر صورت نکلنا چاہتا ہے, کیونکہ ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ وہ 2020 کے الیکشن سے پہلے اپنی فورسز کو افغانستان سے نکال لے, تو وہ یہ کلیم کرے گا کہ جی میں نے امریکہ کی سب سے لمبی جنگ جو ہے وہ ختم کر دی ہے. تو چونکہ افغانستان میں انڈیا کو زبردست شکست ہوئی ہے, انڈیا کا تو یہ خیال تھا کہ امریکہ یہاں پر پرماننٹلی رہے گا, اور انڈیا نے وہاں پر بہت ساری انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. وہ یہ سمجھا تھا کہ وہ پاکستان کو دونوں طرف سے سکویز کرے گا. تو وہ جو ویسٹرن فرنٹ ہے وہ تو انڈیا کا کولیپس کر گیا ہے پاکستان کے خلاف. اس وجہ سے بھی انہوں نے کشمیر میں یہ قدم اٹھایا ہے, کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر سپوز افغانستان میں امن قائم ہو جائے تو پاکستان کی تقریباً 200,000 فورسز جو کہ افغانستان بارڈر پر ہیں وہ وہاں سے فری ہو کر اس طرف آ سکتی ہیں, تو پھر پاکستان ایک فارمیڈیبل فورس اور دوبارہ بن جائے گا جو کہ ہندوستان کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اگر میں اس کو سمرائز کروں, ایک طرف تو بی جے پی کی پرانی پالیسی کہ انہوں نے کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو, آٹونومس اسٹیٹس کو ختم کرنا تھا, یہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے, اور دوسری طرف یہ جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اس لیے اس موقع پر یہ قدم اٹھایا. ہاں, تاکہ اقوام عالم کی جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے پوزیشن, اور ظاہر سی بات ہے, اور اس وقت ان کی یہ کوشش ہے کہ جو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے وہاں پر افغانستان کے محاذ کے اوپر, وہ اس کے. تو سسٹر حمیرہ اس حوالے سے یہ بتائیں کہ کیونکہ ہمارا مسئلہ تو 370 اور آرٹیکل 370 اور 35A ہے, اور اس کو ہٹانے کے بعد تو کیوں کشمیری اس وقت اتنا زیادہ شور کیوں کر رہے ہیں اس کو ہٹانے کے بعد؟ کیونکہ آلریڈی کشمیر پہ تو انڈیا کا قبضہ ہے, آلریڈی فورسز ہیں وہاں موجود ہیں, تو کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں؟ اصل میں اس 35A اسپیسیفکلی کے بعد جو ہے لوگ کشمیر میں جائیداد خرید سکیں گے.
ٹھیک ہے ریزیڈنٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی کریں گے کہ یہ ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد اس وقت مسلمان وہاں بہت بڑی اکثریت ہے. تو جب اگر یہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ وہاں پر لا کے آبادی اپنی یعنی ہندوؤں کو یا دوسری قوموں کو آباد کریں گے جس میں جو ایتھنکلی اوریجنلی جو کشمیری ہیں وہ وہاں نہیں رہیں گے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی وہاں پراپرٹی نہیں لے سکتا. نہ آزاد کشمیر میں کوئی پراپرٹی لے سکتا ہے, نہ آزاد کشمیر پاکستان میں لے سکتا ہے ویسے پراپرٹی کوئی, غیر کشمیری نہیں لے سکتا. غیر کشمیری لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کشمیری یہ 1927 کا ایک آرڈر ہے. جی جی جی. یہ ہم کشمیری مسلمانوں کا آرڈر نہیں ہے, یہ جو ڈوگرا تھا, جو ڈوگرا رجیم ہے اس کا آرڈر تھا. جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جس کی میں بات کر رہا تھا تو وہ 1947 میں ہوا انسٹرومنٹ. یہ جو آرڈر ہے نا جس کا 370 اور 35A سے تعلق ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں, یہ پہلے یہ 1927 میں مہاراجہ, بیکاز کشمیر کی اپنی ایک کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک. کشمیر کا اپنا ایک جھنڈا ہے ہندوستان کے جھنڈے سے کے بغیر. تو جب دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر یہ جو 370 اور 35A ہے, these are part of Constitution of India. ٹھیک ہے. They only reflect the conditions under which the Maharaja, the head of the state, of the princely state of Jammu and Kashmir, acceded to India. Yeah. So in order to reflect, when India was making its constitution, so they got reminded that, hey, we have Kashmir in United Nations. It is not a similar state as other states. That's right. So we have to take cognizance of that. And so we have to include some clauses in the parliament, in the constitution, so that the conditions under which Kashmir has acceded to India are reflected and are safeguarded. Okay. Yes. Right? Okay. So they got 370 and 35A. 35A reflected the 1927 order number 44 of Maharaja, and 370 also demarcated what are the limitations of our alliance with Jammu and Kashmir. So let me, yes please, you want to add? Yes. اب انڈیا نے جب یہ 370 اور 35A بائی پریزیڈینشیل آرڈر آفٹر ڈسکشن ان پارلیمنٹ یہ یونیلیٹرلی ریووک کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. واٹ از لیفٹ؟ nothing is left. So instrument of accession falls down because those conditions are not met anywhere. Not anywhere there. Yes. Let me tell you that any occupation in the modern times, if you see Iraq, United States went to Iraq, it went to Libya, or NATO forces went to Libya. There were forces who went to Afghanistan, jo aap bol rahe the. They went there with the sanctity of United Nations resolution. Okay. They passed United Nations resolution that was the legal bindings, and that on the basis of that they occupied Afghanistan, which they want to come out now. Yes. In the similar way, they occupied Iraq with the military forces. چلے اس کے اوپر ہم فاروق صاحب بات کرتے ہیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ ہندوستان کی لیگل سینکٹیٹی ہے ہی نہیں. What is left is سسٹر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ؟ نہیں، بس یہی ہے کہ جب اگر وہاں پر آپ آبادی کو چینج کریں گے تو وہاں پر ساری چیزیں، پورا سیناریو چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو انڈیا بیسکلی اپنی آباد کاری چاہتا ہے مختلف ادر قوموں. مطلب بی جے پی کا اپنا پلان ہے، اسرائیلی پلان ہے. ویسا ہی ہے. اس کے اندر مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں، ویسے ہی شہادتیں ہو رہی ہیں، عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر زمینیں، اور خاص طور پہ انڈیا کے ایک چیف منسٹر نے بہت ہی برا بیان دیا کہ ہم کشمیر میں آ کے ان کی عورتوں سے شادیاں کریں گے، جو کہ ایک کسی گورنمنٹ کے آفیسر کی طرف سے اس کے اوپر بہت سارے وہاں کی لوکل آرگنائزیشنز نے بھی اس کے خلاف بڑا احتجاج کیا. بغیر صاحب ایک سوال آخری میں کر لیتا ہوں جلدی سے کیونکہ ٹائم ہمارے پر بڑا شارٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی فاروق عبداللہ کا میں بیان سنا تھا، آج ہماری ایک ویڈیو ہم نے چلائی ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ انڈیا وہ انڈیا نہیں ہے جس کو میں انڈیا سمجھتا تھا پہلے. اور پھر وہ محمودہ مفتی صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے بھی جو ہے کہا کہ جی میں سمجھتی ہوں کہ دو قومی نظریہ
نظریہ جو ہے نا وہ درست نظریہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام چیزوں کو؟ انڈیا کی جو کرتوتیں ہیں اس نے ان لوگوں کو بھی بالکل متنفر کر دیا ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ کسی حد تک کوآپریشن کے لیے تیار ہیں، جو عبداللہ فیملی ہے یا مفتی فیملی ہے. اس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کشمیری عوام 100% جو ہے انڈیا کے خلاف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کو اس بے دردی سے امپریزن کر کے رکھا ہوا ہے. کہ دیکھیں 5 اگست سے لے کر ابھی تک ٹوٹل کرفیو ہے، لوگ کہیں گھروں سے نہیں نکل سکتے، کھانا نہیں حاصل کر سکتے، دوائیاں نہیں حاصل کر سکتے، یعنی ٹوٹل کیمپ ڈاؤن ہے. اسے باربڈ وائر کنسنٹریشن کیمپ جو انہوں نے کشمیر میں قائم کیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کے ناظرین تک یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں سنڈے مارننگ کو ٹورانٹو سٹی ہال کے سامنے ہم لوگ ریلی کر رہے ہیں، کشمیر سالیڈیرٹی ریلی، جس میں آپ کے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ضرور تشریف لائیں. صبح 10 بجے ریلی شروع ہوگی، تو پلیز یہ نوٹ کریں کیونکہ بہت اہم ہے. اور کس مقام پر ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیں ٹائم اور مقام دوبارہ ریپیٹ کر دیں پلیز. جی، ٹورانٹو سٹی ہال جو ہے نیتھن فلپ اسکوائر، 18 اگست سنڈے کا دن ہے اور صبح 10 بجے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح 10 بجے ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر انڈین فوڈ فیسٹیول بھی شروع ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی موجود ہوں، ان کو بتائیں کہ ان کی حکومت نے جو گھناؤنی حرکت کی ہے ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناظرین، جیسے کہ بنگا صاحب نے کہا کہ 18 اگست کو جو ہے صبح 10 بجے نیتھن فلپ اسکوائر کے اوپر جو ہے وہ ایک مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. تمام جو اقوام ہیں، تمام جو لوگ ہیں جو کہ کشمیر کیوس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ضرور شامل ہوں، تاکہ جو ایک اچھی سالیڈیرٹی قائم کی جائے کشمیر کے ساتھ. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بے پناہ جو ہے انفارمیشن ہمارے ناظرین تک پہنچائی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس حوالے سے ایک اور بھی پروگرام کریں گے جیسے جیسے آگے بڑھتی آتی ہے. بنگا صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت مختصر وقت کے اندر جو ہے ہمیں ٹائم دیا اور ناظرین تک جو ہے نا بہت اہم معلومات پہنچائیں. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے فاروق صدیقی صاحب سے، سسٹر عمیرہ سے اور بنگا صاحب سے سنا کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹل ابھی سوچ رہی ہے کہ اس اہم مسئلے کے اوپر کیا اسٹینڈ لینا ہے. کسی نے کشمیر کمیٹی کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہماری جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر کنسرنس تو ضرور شو کیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر بات ہو، لیکن یہ کہ کوئی ان کا اسٹینڈ کیا ہوگا وہ ابھی وضاحت کے ساتھ سامنے نہیں آیا. تو ناظرین، اگلے ہفتے پھر عارف جہانگیری کو اجازت دیجیے. آج اگلے ہفتے پھر ہم کسی نئے سبجیکٹ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.